डिजिटल तस्वीर का क्या हुक्म है? एशिया के तमाम मुफ्ती और अरबों में से 20% मुफ्ती इस पर मुत्तफिक हैं कि हर तस्वीर हराम है। अरबों में 80% मुफ्ती कहते हैं नहीं, कैमरे की तस्वीर जायज है। लेकिन अरबों में भी 20% मुफ्ती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अभी माजी करीब के लोगों में से इब्न बाज रहमहुल्लाह, वो कैमरे की तस्वीर को कतन हराम कहते थे और मादरजात नाबीना थे और पूरी जिंदगी में उनकी कोई तस्वीर नहीं ले सका कोई फोटो वाला, कोई कैमरे वाला उनका फोटो नहीं ले सका, कभी वो टीवी पर नहीं आए। और सऊदिया के मुफ्ती आजम थे और उनका फतवा था कि कैमरे का फोटो हराम है। एक मर्तबा हम वजारत की दावत पर हज के लिए गए तो बिन बाज रहमहुल्लाह ने हमारी दावत की, पूरे तमाम जितने दुनिया में से आए हुए थे हज करने के लिए सबकी दावत की। वो नाबीना एक सीधा साधा बुढ़ा बैठा है स्टेज पर, लेकिन पूरे माहौल में कोई फोटोग्राफर नहीं था। अजीब बात थी। वो एक बूढ़ा आदमी है, अंधा आदमी है, स्टेज पर बैठा है, सीधा साधा आदमी है, मगर उसका रौब इतना था कि पूरे माहौल में कोई फोटोग्राफर नहीं था। तो अरबों में भी 20% उलमा हैं और एशिया के तो सारे मुफ्ती मुत्तफिक हैं कि कैमरे का फोटो जायज नहीं है। मोबाइल में भी कैमरा है, उसमें डिजिटल है, उसका फोटो भी जायज नहीं, हराम है। इस सिलसिले में एक फतवा कराची में दारुल कोरंगी से हजरत मुफ्ती शफी साहब कुद्दसा सिर्रुहू के मदरसे से एक फतवा लिखा गया और उस फतवे को देवबंद और सहारनपुर में भेजा गया। उस फतवे में यह था कि डिजिटल का फोटो है, उस पर फोटो का हुक्म नहीं लगना चाहिए। उन्होंने गलती ये की कि ये ईमेल से भेजा। दारुल देवबंद ने उसका रद्द लिखा, मज़ाहिरुल उलूम ने उसका रद्द लिखा, मगर वो चूंकि ईमेल से उन्होंने भेजा था तो वो दुनिया में सब में आम हो गया और जंगल के आग की तरह से फैल गया कि डिजिटल का फोटो नहीं है। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है। एशिया के सब मुफ्ती मुत्तफिक हैं और दारुल कराची से भी फतवा पूछो, वो अब भी हराम का ही फतवा देंगे। और वो जो उन्होंने सवाल देवबंद सहारनपुर वगैरह बहुत से दारुल इफ्ताओं को भेजा था, वो राय लेने के लिए भेजा था, वो फतवा नहीं था। एक किस्सा सुनाऊं मैं, आज से 30 साल पहले का किस्सा है। लखनऊ में नदवतुल उलमा ने 85 साल जश्न मनाया, सेलिब्रेशन किया। तो नदवा वालों का अरबों से बहुत ताल्लुक है, तो बहुत उलमा आए हुए, उसमें उर्दून के एक बड़े आलिम आए हुए। वो देवबंद होकर लखनऊ गए, तो वो देवबंद जब आए तो हमारे उनके बहुत गहरे ताल्लुकात हो गए, बड़े आलिम थे वो। खैर वो वहां गए, पीछे से दारुल देवबंद से भी 15 असातिज़ा दारुल ने भेजा उसमें शिरकत के लिए, उसमें मैं भी गया। तो स्टेज पर पहली 2 सफ़ों में अरब उलमा थे और बाकी हम लोग पीछे थे। तो वहां जलसे में बुरी तरह से फोटोग्राफी हो रही थी। हम बेबस हम तो पीछे बैठे थे, हो रहा था। और अरबों के यहाँ जायज है, वो बड़े शौक से फोटो खींचवा रहे थे। फिर वो जो आलिम देवबंद से गए थे, मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आप हदीसें जानते हैं, बुखारी की हदीस में इसकी ममानियत है और आप बड़े शौक से फोटो खींचवाते हैं। तो उन्होंने फौरन कहा कि ये कैमरे का फोटो हराम नहीं है, हिंदू जो मूर्तियां बनाते हैं ये सूरत हराम है। तो मैंने उनसे पूछा ये फर्क क्यों है? कहने लगे मूर्तियों की पूजा होती है और कैमरे के फोटो की पूजा नहीं होती। मैंने कहा ठीक है, बात खत्म हो गई। असर के बाद मैंने कहा शेख आओ चलो तफरी करके आए।
تو جب میں لکھنؤ میں پہلی مرتبہ گیا تھا، وہ ندوے کے پاس میں ایک بڑا دریا، گھومتی ندی چلتی ہے، اس کے پول سے جب میرا رکشہ آگے گزرا تو دائیں ہاتھ پر ایک چٹائیاں باندھ کر کے ایک ٹیمپریری مندر بنا ہوا تھا. اب تو وہاں باقاعدہ مندر ہے، اس وقت وہ ٹیمپریری مندر بنا ہوا تھا. تو رکشہ میں جاتے میری نظر پڑی تھی، تو میں نے شیخ سے کہا شیخ آؤ چلو تفریح کر کے آئے، اور میں ان کو لے کر کے میں نے وہیں کھڑا کر دیا مندر کے سامنے. میں نے کہا شوف شیخ، ہذا سورہ مجسمہ ام سورہ شمسیہ، شیخ دیکھو یہ مورتی ہے یا کیمرے کا فوٹو ہے؟ دیکھا، کہنے واللہ سورہ شمسیہ، خدا کی قسم یہ تو کیمرے کا فوٹو ہے. تب میں نے انہیں سمجھایا کہ آپ اسلامی ملک میں رہتے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ دنیا میں کیا کیا پوجا جاتا ہے. اب تو یہی کیمرے کے فوٹو یہ سارے ہندو پوجتے ہیں، گھروں میں بھی یہی فوٹو ہیں، بسوں میں بھی یہی فوٹو ہیں، انہی پر دیے جلتے ہیں، انہی پر پھول ہار چڑھتے ہیں. میں نے اس کے بعد دیکھا کہ وہ پہلی دوسری صف میں نہیں بیٹھے، ہمارے ساتھ تیسری چوتھی صف میں بیٹھتے تھے اور رومالیوں کھینچ کر بیٹھتے تھے. پھر ڈیجیٹل. اور دوسری ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اب لوگ جو ہیں ان موبائلوں سے فوٹو لینے لگے مجموع میں. فوٹو ہماری شریعت میں قطعی حرام ہے، قطعی حرام، بہت بڑی وعید اور بڑی سزا ہے فوٹو کی. ضرورت کی وجہ سے وہ فوٹو لیا جاتا ہے، پاسپورٹ ہے، دوسرے ضروری کام ہے تو اس کی اجازت، باقی اجازت نہیں. شوق کے لیے کہ وہ قطعی حرام ہے فوٹو. حدیثوں میں ہے کہ قیامت کا میدان قائم ہوگا، لوگ میدان قیامت میں ہوں گے، جہنم میں سے گردن نکلے گی، وہ فوٹو والوں کو اس طرح لے گی جس طرح دانا پرندہ دانا چگتا ہے. انہیں اٹھا کر کے جہنم میں لے جائے گی وہ گردن. یہ گردن خاص فوٹو والوں کے لیے ہے جو فوٹو لیا کرتے تھے. آج اب اس کی وہی نکل گئی، سب کو شوق ہے فوٹو لینے کا، حالانکہ وہ ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. حرام ہے. اب اتنا شوق غالب ہو گیا کہ اب اس کا حرام ہونا ہی دماغوں میں نہیں رہا کہ یہ حرام ہے. تو دل دماغ میں رہے نہ رہے، جو چیز حرام ہے وہ تو حرام ہے. جب کوئی حرام کام کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو سخت غیرت آتی ہے کہ جو حد میں نے منع کی تھی یہ حد اسی حد میں پاؤں رکھ رہا ہے. کیونکہ جو چیز حرام ہے وہ اللہ کی حد ہے، وہاں کوئی نہ جائے، حرام ہے، اس سے قریب کوئی نہ جائے. تو اللہ کو سخت غیرت آتی ہے کہ ایک چیز میں نے حرام کی ہے، یہ اسی میں جا رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں کہ تو حرام سے بچنے والا ہو جا، پھر تو سب سے بڑا عبادت گزار ہے. اتق المحارم تکن عابد الناس، کہ حرام سے بچنے والا کہ سب سے بڑا عبادت گزار. جو چیزیں اللہ کی طرف سے حرام ہے وہ حرام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ جو ہمارا ایمان ہم کو حرام سے نہیں بچاتا. کہ ہر جگہ اس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، مکے میں بھی، مدینہ میں بھی، سب جگہ ہو جاتے ہیں عبادت کے لیے اور کرتے ہیں حرام. اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے.
اتنا شوق غالب آ گیا تو سمجھے نہ سمجھے جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے. بڑی عبادت حرام سے اپنے آپ کو بچانا. تو آوے اجتماع میں اور کرے حرام، اس کا کیا جوڑ ہے؟ یہ تو کھود کا دھندا ہوا. اور جو چیز حرام کی ہے وہ توبہ کے بغیر معافی نہیں ہوگی، توبہ کرنی پڑے گی، پھر چھوڑنا ضروری ہے. میرے محترم دوستو، عزیز و بزرگوں، ہم سب کا اپنے اپنے گھروں سے، اپنے اپنے علاقوں سے یہاں چل کر آنا صرف دین اور دعوت اور ختم نبوت کی جو محنت، ختم نبوت کے طفیل جو محنت اس امت کو دی گئی ہے، اس نسبت پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. ایسی مجلسوں میں کوئی ایسا صریح حرام کام جس کی حرمت کی احادیث میں صراحت ہو اور جس پر شدید عذاب کی وعید ہو، اور پھر ایسا مجمع جو پورے دین کو پورے عالم میں زندہ کرنے کی فکر اور محنت کی نسبت پر جمع ہوا ہو، بڑی تکلیف دہ چیز ہے یہ کہ کام کرنے والوں میں بھی اور اجتماعات میں بھی عام طور سے تصاویر کا لینا بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. باوجود علماء حق کے اس کی حرمت کا فتویٰ دینے کے ہمیں کوئی احساس نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے. ایسی مجلسوں میں یہ حرام کام خود اپنے دل کو بھی خیر کی بات کے اندر اترنے سے روک دیتا ہے، اور ایسی مجلسوں میں گناہوں کے اثرات و ظلمتیں دوسروں کو بھی متاثر کرتی ہیں. اس لیے سخت وعید ہے حدیث میں، سخت وعید ہے. اشد الناس عذاب یوم القیامت المصورون، کہ سب سے سخت عذاب میں قیامت کے دن وہ ہوں گے جو تصویر لینے والے ہیں. ان کو مکلف کیا جائے گا کہ اس کے اندر روح پھونکیں، اور وہ روح نہیں ڈال سکیں گے. روح ڈالنا صرف اللہ کا کام ہے. اس لیے یہ کوشش کرنا کہ کسی طرح کوئی حلال اور جواز کی شکل نکل آئے، یہ دین کے ساتھ کھیل کرنا ہے، یہ دین کے ساتھ کھیل کرنا ہے. بلکہ ہر وہ چیز جس سے فحش اور گناہ عام ہوتا ہو، ایسی چیز اگر جائز بھی ہے تو اس کا چھوڑ دینا ضروری ہے، اس کا چھوڑ دینا ضروری ہے. پھر ایسی مجلسوں میں جہاں محض قال اللہ قال الرسول اور جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، ہمارے کام کا مقصد تو امت کو واپس کرنا ہے نبوت، دور نبوت اور سنت کی طرف. اس دعوت کی نسبت پر امت کے جمع ہونے کا جو سب سے بنیادی مقصد ہے وہ دور نبوت کو لوٹا کر واپس لانا ہے. دور نبوت کو لوٹا کر واپس لانا ہے، یہ ہمارے اجتماعات کا اصل مقصد ہے کہ دور نبوت لوٹ کر واپس آئے. دعوت میں، عبادت میں، تعلیم اور تعلم میں، ہر کام میں رواج کی مخالفت یہ دعوت اللہ کا بنیادی مقصد ہے. ہر رواجی چیز کی مخالفت یہ دعوت اللہ کا بنیادی مقصد ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ابھی گاڑی میں آتے ہوئے پڑھ رہا تھا. فرماتے تھے کہ یہ اجتماعات
دعوت کی نسبت پر اگر یہ اپنے نہج سے ہٹے تو ان کا نقصان بہت ہوگا۔ اس نہج سے ہٹنا کیا ہے؟ اس 3 دن کے مجمع کے آسمان کے نیچے جمع ہونے اور محض ذکر و عبادت، دعوت اور تلاوت میں مشغول رہنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ اس خیر پر جمع ہونے والوں کا جمع ہونا سارے عالم کے لیے ہدایت کا اور سارے عالم کے ہدایت پر آنے کا پورے عالم پر اثر ڈالے، اصل مقصد یہ تھا۔ لیکن مجمع بہت غافل ہے۔ اس مجمع میں تصاویر کو سوچنا بھی حرام ہے، کرنا تو دور کی بات ہے، اس لیے کہ یہ یقینی بات ہے کہ اگر کسی جگہ پر سارے عالم میں دین کو قائم کرنے کی نسبت پر جمع ہوا جائے، وہاں گناہ کا کرنا اپنے مقام، اپنے محلے کے گناہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوگا۔ اس لیے پورے مجمع سے پرزور درخواست ہے یہ کہ اول تو اس گناہ سے توبہ کریں، اور یہ جو بیماری پیدا ہوئی ہے، عوام ہو یا خواص، پڑھے لکھے ہوں یا جاہل، یہ جو بیماری پیدا ہوئی ہے تصاویر کی، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ یہ وعید سب کے لیے ہے، کوئی بھی ہو۔ سب سے سخت عذاب میں ہوں گے قیامت میں وہ لوگ جو تصویریں لیں گے، سب سے سخت عذاب میں۔ اس لیے اپنی مجلسوں کو عبادت بناؤ، ہم عبادت کے لیے جمع ہوئے۔ حضرت فرماتے تھے اگر سننا عبادت کے طریقے پر نہیں ہے تو کرنا عبادت کے طریقے پر کبھی نہیں آ سکتا۔ اگر سننے کو عبادت نہیں بنایا تو عمل کی توفیق کبھی نہیں ہوگی۔ پہلے سننے کو عبادت بناؤ اور یہ سوچو کہ اس موقع پر کیا کرنا ہے، یہ میں کس لیے آیا ہوں، کیا مقصد ہے۔ ورنہ ہمارے اجتماعات میں، دنیا کے میلوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا اگر ذرہ برابر بھی کوئی گناہ چھوٹا یا بڑا یا ذرا بھی غفلت ذکر میں، تلاوت میں، عبادت میں ہوئی تو پھر ہمارے اجتماعات میں، میلوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو اس کا پابند بناؤ اور اپنی محنت کو، اپنے کام کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ۔